अहसन, एक्सट्रीमली गुड, फैंटास्टिक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बात करो अपनी बीवी के साथ अच्छे अंदाज में, एकदम अच्छी तरह से बात करो, यानी ये आम हुक्म है, आम। तो इस बात को आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ख़ास तौर पे इसलिए कि बीवी का हक ज़्यादा है हमारे हुस्न सुलूक का। जैसे कि माँ का भी हक होता है, वैसे बच्चों का भी हक होता है, बीवी का भी होता है। हर आदमी चाहता है कि हमसे लोग इज्जत से पेश आए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदत पसंद नहीं होती तो बर्दाश्त करना चाहिए, लोग थूकना शुरू करते हैं, यानी अल्फाज के बारे में थूकते हैं। जैसे कि एक शख्स किसी के घर पे जली हुई खिचड़ी लेकर चले गए, कहते देखिए हमारी बहू यानी आपकी बेटी ने खिचड़ी कैसे बनाई, आपने खिचड़ी पकाना नहीं सीखा आपकी बेटी को। तो लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं, जिसकी वजह से, इस कड़वेपन की वजह से जो जख्म लगते हैं दिलों पर, जहनों पर, वो बहुत साल लग जाते हैं निकलने में। यानी अल्फाज के जो कड़वापन होते हैं, अल्फाज के जो कड़वापन है, अल्फाज का कड़वापन, ये जहनी तौर पे बहुत नुकसान करता है। यानी फिर साथ में रहते हैं लेकिन मोहब्बत खत्म हो जाती है, धीरे धीरे झगड़े बढ़ते जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको उर्दू में अना कहते हैं। तो बात करें अच्छे अंदाज में, मोहब्बत से, शफकत से। आदमी गुस्सा भी हो तो स्टाइल से हो, ज़रूर नहीं कि हर गुस्सा जो है आस्तीन चढ़कर ही हो। मुस्कुराकर भी आदमी नाराज़गी का इजहार कर सकता है, मुस्कुराकर भी कर सकता है, या कुरान की कोई आयत बता दे या हदीस बता दे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी की गिबत मत करो। उस तरह से आप अच्छे अंदाज में एक दूसरे की इस्लाह करेंगे। जैसे कि कुरान ने कहा बाज़हुम औलिया उ बाज़, एक दूसरे को औलिया हैं, फ्रेंड। आप दोस्त को थोड़ी ऐसा डांटते रहेंगे, नहीं डांटते, लोग प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं। उसके बाद साफ सफाई, सूरह बकरा की आयत है, सूरत नंबर 2 आयत नंबर 222, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है तौबा करने वाले को और साफ सफाई करने वाले को। यानी कोई शख्स अगर साफ सफाई करता है या उसका एहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसको महबूब रखता है उस शख्स के जैसे जो तौबा करता है। देखिए यही जो आयत है ये दुआ की शक्ल में हम वजू के बाद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। अल्लाह मुझको तौबा करने वालों में से बना और साफ सफाई रखने वालों में से बना। और देखिए ये आयत और ये दुआएं, ये उस वक्त, उस ज़माने में जब अरब की ज़मीन रेत थी, पानी कहीं कहीं मिलता था, वहाँ भी अल्लाह ताला ने साफ़ सफाई का हुक्म दिया। लेकिन यहाँ पर आज बम्बई जैसे शहरों में, बेंगलोर, कैलकाटा जैसे बड़े बड़े शहरों में पानी तो बहता है, पानी वेस्ट होता है, लोग 2-2 घंटे बाथरूम में रहते हैं, 5-7 बार ठोके तो बाहर निकलते हैं, फिर भी इनफरादी ज़िंदगी में साफ़ सफाई का एहतमाम बहुत कम होता है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक आदत कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आते, ये सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबु तहारा हदीस नंबर 448, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला ने फरमाती, देखिए एक बीवी अपने शौहर की साफ़ सफाई की तारीफ़ करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर आते तो सबसे पहले, यानी दुआ सलाम के बाद सबसे पहले मिसवाक करते। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक हमारे लिए एक मिसाल। जैसे कि सूरह अहज़ाब में सूरत नंबर 33 आयत नंबर 21 में अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल के अंदर तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हमारी बम्बई की ज़िंदगियों में आप देखेंगे हम ट्रेनों में धक्के खाते हैं, बसों में खड़े रहते हैं, चलते हैं फिरते हैं, पसीना निकलता है, और अगर कोई ट्रेन के धक्के खाने का आदी है तो उसके कपड़े पे अपने पसीने के साथ दूसरों के भी पसीने लग जाते हैं, और इस हाल में घर पे चले जाते हैं अपनी बीवियों के पास। जब वही शख्स सवेरे जब ऑफिस में गया तो बन ठन के परफ्यूम लगाया, इतर लगाया, और 5-10 मिनट तक शीशे के सामने खड़ा रहा, और ऑफिस में इस तरह से हम लोग जाते हैं। लेकिन जब लौटते हैं, बीवी का हक ज़्यादा है कि हम उसके साथ साफ़ सफाई के अंदाज में पेश आवे, उससे मिले, उससे बातें करें, तो वहाँ पे साफ़ सफाई का एहतमाम नहीं करते। इसमें थोड़ी सी लापरवाही आ जाती है, इसलिए कि वक्त जैसे जैसे गुजरते जाता है, जैसा वक्त गुजरते जाता है, लोग अपने स्पाउसेस को, मियाँ अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को, शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड, जी अभी तो है ही, हमारी है, कहाँ जाएंगे। दोनों यही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। साफ़ सफाई का एहतमाम करना ये जो है एक दूसरे की इज्जत करने के बराबर है कि भाई रिस्पेक्ट यू, मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत है। जैसे कि शादी की इब्तिदा में लोग करते हैं, इज्जत करते हैं, फ़ोन करते हैं 4 बजे कि डार्लिंग आज मैं 6 बजे आ जाऊँगा घर पे, और आधा घंटा पहले पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर 2-4 बच्चे हो जाते हैं, और जब टीवी देखता रहता है, टीवी देखता है तो वो हीरोइन एक के बाद एक मॉडल्स आती है, एक के बाद एक हीरोइन आती है, दुबली पतली गोरी, तो अब अपनी बीवी को देखता है ये तो मोटी हो गई। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये टीवी के नुकसानों में से एक नुकसान है। मगरिबी तहजीब के अंदर इसके असरात अब आने लगे हैं।
مغربی تہذیب میں اس کی اثرات اب آنے لگے، اس لیے وہاں ڈیورسز بڑھتے گئے. لیکن ہمارے وہاں بھی آج کل مسلم معاشرے میں بھی اس کے اثرات اب پائے جاتے ہیں. تو صاف صفائی کا اہتمام کرے اور ایک دوسرے کا خیال رکھے. اس کے بعد فضول خرچی مت کرے. آپ سوچیں کہ بھئی فضول خرچی کیوں، آپ نے اسے فضول خرچی کیوں کہا؟ یہ ہمارے شوہر کے پیسے ہیں، ہم خرچ کریں. دیکھیے قرآن کی جو آیت ہے سورہ اسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی اگر کوئی شخص فضول خرچی کرتا ہے پیسے کا، وقت کا، پانی کا، کھانے کا، تو وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ اخبار پڑھیں گے باریکی سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کے لوگوں نے ہمارے اس ملک کے اندر قرضہ لیا ہے. ہاؤزنگ لونز پہ انہوں نے قرضہ لیا ہے. سوچتے ہیں کہ کل کما کے دینا ہے، 200 مہینوں میں دینا ہے. تو یہاں پہ طاقت سے زیادہ خرچ کیا. اللہ نے نہیں دیا تھا پیسہ پھر بھی خرچ کیا. اس کے بعد کریڈٹ کارڈز لوگوں نے 8,000 کروڑ روپیہ قرضے پہ لیا. یعنی لوگوں نے شاپنگ کر ڈالی، جیب میں لے کر جاتے ہیں کریڈٹ کارڈ، بیوی کو بولتا ہے یہ لے لے وہ لے لے، کارڈ سوائپ کر کے اب دیکھیں گے اگلے مہینہ پیسہ دینا تو دیں گے. تو اس طرح سے فضول خرچی میں لوگ مبتلا ہو گئے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اگر ذہنی پکڑ، کبھی نوکری چلی گئی، کبھی کاروبار میں نقصان ہوا، لیکن بیوی کو بچوں کو جو عادت لگا دی پیسہ خرچے کرنے کی، فضول خرچی کرنے کی، وہ عادت اب جاتی نہیں. خود تو بیچارہ بس میں بھی چلا جائے گا کہ اب میرے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن ان کو تو ہوائی جہاز میں اڑنے کے شوق دلا دیے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے لے کر گیا. اب یہ جو خرچے جو عادت پڑ گئی ہے جس کو انگریزی میں آبسیشن کہتے ہیں، تو یہ جو آبسیس ہو گئے لوگ فضول خرچی کے، وہ عادتیں پہ کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں اس بنیاد پر لوگوں کی طلاقیں ہوئی ہے، اور بنگلور میں اسی بات کو لے کر ہر سال تقریباً 2,000 لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. بنگلور میں 2,000 لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ہر سال. اس میں اکثریت لوگ ایسے ہیں جو فضول خرچی میں مبتلا تھے، قرضہ لیا، اب اتارنے کی طاقت نہیں. تو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر سورت نمبر 65 آیت نمبر 7 اس میں فرما دیا صاف کہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو. جس کو میں نے روزی میں تنگی دی ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو میں نے زیادہ دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو ہمارے بہنوں ہی تو جب بھی آتے ملک سے تو سونا اور نیکلیس اور چوڑیاں لے کر آتے ہماری بہن کے لیے، ہمارے جیجا جی سب یہ لے کر آتے، اور تم تو جی کوئی کام کی نہیں، تم ابھی تنخواہ تمہاری 10,000 12,000 کی ہے، اور جی تم تو کوئی کام کی نہیں ہو. تو ناشکری آتی جاتی کہ جو اللہ نے دیا اس کی ناشکری کی. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، آپ سے نیچے جو ہے ان کو دیکھو. لیکن ہماری ایک عادت بن گئی ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف. سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر اپنی آنکھوں کو اندھی مت کرو. یہ چیزیں ہم نے ان کو مختصر وقت کے لیے آزمانے کے لیے دیا ہے. ان کے شوق، ان کے خرچے، ان کے 3 بیڈ روم ہال کچن، ان کی مرسیڈیز، ان کے بڑے بڑے فرنیچر اور ان کا ہوائی جہازوں میں اڑنا، یہ دیکھ کر تم ناشکری مت کرو کہ اللہ نے مجھ کو کچھ نہیں دیا. لوگ سمجھتے ہیں، لوگ غریبی کو اس طرح سے بھاپتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں. ہم غریب ہیں، حالانکہ اللہ نے اگر جتنا پیسہ دیا ہے، آدمی اگر سکون سے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، حلال کی روزی کھاتا ہے، دونوں میاں بیوی مل کر، اور سکون ہے، نماز ہے، روزہ دار ہے، تہجد گزار ہے، اسلام اگر فالو کرتے ہیں، تو وہ اس پیسے والے شخص سے زیادہ سکون میں ہے جس کے پیسے کے بنا پر اس کے گھروں کے اندر خرافات آ جاتے ہیں. تو فضول خرچی کرنے سے شادی شدہ زندگی کے اندر سے خوشیاں چلی جا سکتی ہے. آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بچے ہونا. بچے شادی شدہ زندگی کو کامیاب رکھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک علامت ہے کہ بھئی آپ کے بچے ہیں، الحمدللہ آپ خوش ہیں. عام طور پہ اگر دیکھتے ہیں، ہم اخبار پڑھتے ہیں، ٹائمز آف انڈیا، مڈ ڈے وغیرہ، تو پتہ چلتا ہے کبھی نہ کبھی روزانہ ایک آدھ خبر تو ہوتی ہے، فلاں نے سینئر سٹیزن اکیلے تھے گھر پہ، میاں بیوی، کوئی نوکر تھا پرانا سر پہ مار کے بھاگ گیا پیسہ لے کر. سب کیوں؟ کہ بچے نہیں تھے. ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا چلا گیا امریکہ، اب وہ دوسرے دن آ رہے ہیں اپنے باپ کی میت پہ. سینئر سٹیزنز، کیا ہو گیا؟ بچے نہیں تھے. کچھ لوگ ابورشن کراتے ہیں اپنے بچوں کا. اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں اس کی تنبیہ کی ہے، بہت ہی سخت الفاظ میں. اللہ نے اس کو بے وقوفی بھی کہا ہے، اور کہا یہ جہالت ہے.
جیسے کہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 141، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، خسارے میں ہے وہ لوگ، نقصان میں ہے لوگ، بربادی میں ہے وہ لوگ جو لوگ بے وقوفی کی وجہ سے، سفہم بے وقوفی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھو تو ابارشن کرتے ہیں بغیر علم کے، ان کو پتہ کیا کہ یہ بچے آگے چل کر ان کا کتنا خیال رکھتے ایک دوسرے کا۔ چین کے اندر 1979 میں چین میں یہ حادثہ ہو گیا کہ ان کی سرکار نے کہا کہ اب ہم دو ہمارا ایک۔ جو اینتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ انسانیت کے اوپر سٹڈیز کرتے ہیں، ہیومن کائنڈ کے اوپر، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی یا دنیا کا نظام چلتا رکھنے کے لیے کم سے کم ہر جوڑے کے 2 بچے ہونے چاہیے۔ میں اور میری بیوی کم سے کم 2 بچے، کم سے کم ہم دونوں مر گئے تو 2 بچے ہماری جگہ پہ آ گئے۔ یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن چین کے اندر حکم کر دیا کہ ہم دو ہمارا ایک، 1979 سے۔ اب ٹھیک ہے، خوشیاں منانے لگے، جی ہم نے پاپولیشن کنٹرول کر دیا، اب 50 سال کے بعد ہماری آبادی کم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب پرابلم وہاں آنا شروع ہوا، وہ یہ کہ وہاں ضعیف اور بوڑھوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ 18% چینی 60 سال سے اوپر ہے، 18%۔ اور آج کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ ان کا سہارا دینے والے چائنا کے اندر جو بچوں کی تعداد ہے وہ صرف 3% ہو گئی بس۔ اب کیا ہوگا؟ اب آگے چل کر ان کے وہاں بچے کم ہوں گے، بوڑھے اور ضعیف زیادہ ہوں گے 20-25 سال کے بعد۔ اور آج چین کے رپورٹس کے مطابق آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ جو رہتے ہیں بوڑھے، ان کو جو الزائمر جیسی بیماریاں ہوتی ہے، پارکسنز جیسی بیماریاں ہوتی ہے، لسیان ہوتا ہے یعنی بھول جاتا ہے آدمی بڑھاپے میں، ایسے ماں باپ کو گھر پہ رکھنا نہیں پسند کرتے۔ تو یہ لوگ جاتے ہیں ہائی وے پہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کھیتوں میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، جاگرز پارک میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنے والے بچے ایک ہی ہے۔ اب کتنوں کا خیال رکھے؟ مثال کے طور پر میں اور میری بیوی، ہم 2 ہیں، ہمارا ایک، تو میرے اوپر صرف 3 آدمی کے کھانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ میرے ماں باپ اور اس کے ماں باپ ہو گئے ہم 7، اس لیے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور میری بیوی بھی ایک لوتی ہے، ہم 2، ہمارا ایک، وہ بھی ایک ہے، میں بھی ایک ہوں۔ تو میں اپنے لیے بھی کماؤں گا، اپنے ماں باپ کے لیے کماؤں گا، میری بیوی کے لیے اور میرے ساس سسر کے لیے اور میرے بچوں کے لیے، 7 ہو گئے۔ اگر ہمارے دادا دادی زندہ ہے اور نانا نانی زندہ ہے اور اس کے دادا دادی اور نانا نانی زندہ ہے تو 15 سے 16 آدمی کے اخراجات ایک آدمی کما کر کیسے اتار سکتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بدزن ہو جاتے لوگ، اسی طرح سے پھر بوڑھوں کو چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ مرسی کلنگ کی آواز لگانے لگے کہ اگر کسی ضعیف آدمی کو موت چاہیے تو اسے دے دینی چاہیے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ وہ ضعیف جب جوان تھا، جب اللہ اسے بچے دیتا تھا تب اس نے ایبورشن کرایا، اور لوگ اسی لیے ایبورشن کراتے۔ چین میں ہر سال 1,30,00,000 بچوں کا ایبورشن ہو جاتا ہے، 1,30,00,000 بچوں کا ایبورشن ہر سال۔ اور یہ بھی بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں، سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 43 اور 44۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے خواہشوں کا غلام ہے؟ اس کی حالت جانور جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ یعنی جو شخص اپنی خواہشوں کا غلام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی حالت جانور جیسی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ جو لوگ ابارشن کراتے ہیں وہ خواہشوں کے لیے کراتے ہیں، خواہشوں کے لیے، کہ جی ہم کیوں کتنوں کا پیٹ پالے، ہم کیوں کمائیں، اتنوں بچوں کے لیے کیوں کماوے۔ تو یہ سوچ کر لوگ اپنی خواہشوں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ عام طور پہ چین جیسے ملک کے اندر جو ابارشنز ہوتے ہیں، وہ میجورٹی ابارشن جو ہے کنواری عورتیں کرتی ہے، جو شادی کے باہر رشتے رکھتی ہے، وہ اپنے بچوں کا ابارشن کراتی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، یورپ میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہونے لگا۔ تو اللہ نے فرمایا خواہشوں کے غلام ہو، جانور سے بھی بدتر۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی پیڑ پہ چڑھ جائے اور کوئی کوے کا یا چڑیا کا گھونسلہ ہو، اس نے ابھی انڈے دیے ہیں اور اس میں بچے دیے ہیں، آپ ذرا اس بچوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کیجئے، وہ کوا یا چڑیا اپنی چھوٹی چھوٹی چونچ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرے گا، آپ کو چونچ مارے گا، لے میرے بچے کو ہاتھ لگاتا ہے، لے، اسے معلوم ہے کوئی تلوار ولوار ہے نہیں اس کے پاس، بندوق تو ہے نہیں، وہ ایسا اپنی چونچ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ کوئی کتی اگر بچے جنتی ہے، آپ اس کے بچوں کو چھیڑ کے دیکھو، 14 انجیکشن لینے پڑیں گے، چھیڑ کے دیکھے آپ، لیکن نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ ماں باپ جانور سے بھی بدتر،
اس کتے سے بھی بدتر, اس چڑیا سے بھی بدتر, اس کوے سے بھی بدتر, کہ جو جاتے ہیں ہاسپٹل میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مار دو. یعنی ماں کا پیٹ اس کے بچے کے لیے کسائی کھانا ہو جاتا ہے. اگر یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے, یعنی واقعی میں یہ قتل ہے. اللہ نے فرمایا کہ جانور سے بھی بدتر ہے. صحیح فرمایا اللہ نے کہ جانور سے بھی بدتر ہے. تو بچوں کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے. کچھ لوگ بیٹیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, اور بس بیٹا ہے کہ بیٹی, پہلا سوال یعنی چہرے پہ سے رنگ اڑ جاتا. اللہ نے فرمایا اس کو جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ یہاں خوشخبری کہتا ہے, تو اس کا چہرہ پھکا ہو جاتا ہے. پھر اس کو خیال آتا ہے دہیج لانا پڑے گا اس کی شادی کا, پھر داماد کی دکان کا, داماد کو کاروبار پہ لگاؤ, دھندے پہ لگاؤ. تو یہ سب خیال بیچاروں کو آنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی مشہور حدیث ہے اور آپ لوگوں نے اسے بار بار سنی ہوگی, کہ جس کو 2 بیٹیوں سے آزمایا گیا, اگر اس کی اچھی پرورش کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا. اللہ کے رسول نے اس کو جنت کی بشارت دی جس کی بیٹیاں زیادہ ہے. تو بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں, الحمدللہ یہ شادی شدہ زندگی کی کامیابی کی علامت ہے. اس لیے کہ شادی شدہ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے بچے ہو جانے کے بعد, بلکہ جب تک آپ دونوں زندہ ہیں تب تک آپ کی کامیابی ہے. اگر آپ کی بیوی مر بھی گئی, لیکن اگر بچوں کی اچھی تربیت ہوئی ہے, دونوں میاں بیوی نے مل کر اگر بچوں کی اچھی تربیت کی ہے, تو وہ میاں یا بیوی دونوں میں سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو بچے جو ہے ان کے لیے کامیابی کا سبب بنیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے. عام طور پہ بحثیں ہوتی ہیں, مباحثے ہوتے ہیں کہ بھئی ذمہ داری کس کی. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کی گود میں اس کی تعلیم ہوتی ہے, تو ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں, خاص کر کے لڑکے اگر ٹین ایج پہ پہنچ جاتے ہیں, تو باپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. باپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. تو پہلے سے ہی اچھی چیزیں بونی چاہیے. دیکھیے قرآن کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں. سورہ لقمان کے اندر آج سے ہزاروں سال پہلے حکیم لقمان نام کا ایک شخص یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, اے میرے بیٹے شرک مت کر, اے میرے بیٹے اپنے ماں باپ کی عزت کر, اے میرے بیٹے یہ مت کر, غرور مت رکھ, تکبر مت رکھ, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے. سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 13 سے لے کر 19 تک 7 آیتوں میں باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے بچے بڑے ہونے کے بعد. یعنی باپ کی بھی ذمہ داری ہے, ماں کی بھی ذمہ داری ہے, دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. تو جیسا بوتے ہیں شادی شدہ زندگی کی کامیابی میں ابتدائی وقت بہت اہم ہوتا ہے, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے. ورنہ کیا بعد میں لوگ پریشان ہوتے ہیں, ویڈیو کیسے ڈلاتے ہیں, ڈی وی ڈی لاتے کہ دیکھے کہ بھئی ہمارے مسئلوں کا حل کیسے کرے. جیسے کہ لطیفہ سناتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ لوگ سند اور متن نہیں پوچھیں گے. تو ایک لطیفہ یہ ہے کہ ایک شخص جو تھے ان کا کھیت تھا, تو ایک مولانا کو بلایا کہ مولانا صاحب ذرا دعا کیجئے اس سال میرے کھیت میں بادام کی فصل اچھی ہو. اب مولانا تو الحمدللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کھیت میں بادام کی فصل اچھی ہو, اچھی نیک آدمی ہے, زکوٰۃ نکالتے ہیں, نمازی ہے, اور ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے بیچارے. کچھ مہینوں کے بعد مولانا کو بلایا جاتا ہے. سیٹھ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کے تقوی میں فرق آ گیا. تو کیوں, آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو مولانا صاحب کا دل دھڑک گیا, کیا ہوا, کوئی طوفان آیا یا اناج جو ہے اکھڑ گیا, کیا بات ہے, فصل اکھڑ گئی, کیا بات ہے. تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے کھیت میں تو چنے اگے, ہم نے آپ سے بادام کی دعا کرنے کو کہا تھا, ہمارے کھیت میں تو چنے اگے. اب مولانا صاحب بھی بیچارے اپنے گریبان میں جھانک کر سوچ رہے ہیں کہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ بادام کی دعا کی اور چنے اگے. پھر آہستہ سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے بویا کیا تھا؟ چنے بوئے تھے. بعد میں غلطی کا احساس ہوا, مولانا اسی لیے تو کہا آپ سے دعا کرو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ بادام ہو جائے چنے کے بدلے. تو جب شادی شدہ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اس وقت بادام بونی چاہیے. اور اگر آپ لوگوں نے, میں نہیں کہتا ہوں کہ چنے بوئے ہوں گے, اس لیے کہ الحمدللہ چنے میں بھی وہ طاقت ہوتی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ آج اگر آپ شادی شدہ ہے, کسی کی شادی کی 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, نو پرابلم, آپ قرآن پکڑ لیجئے, تھام لیجئے قرآن کو, اس کی تعلیمات کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے, اور اپنے اہل و عیال کے اندر بھی تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے. گھر کے اندر معاشرہ اسلامی بنانے کی کوشش کیجئے, اس کے لیے دعا کیجئے آپ. اور قرآن کے اندر دعائیں, حدیثوں میں دعاؤں کی فضیلت ہے. کتنی دعائیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 40, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے پروردگار مجھ کو نمازی بنا اور ہمارے اولاد کو بھی نمازی بنا. تو دعا کیجیے.
اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بیوی اور بچوں دونوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو متقیوں کے اندر آگے بنا. جیسے کہ سورہ فرقان کی یہ دعا ہے, اس کے ساتھ ہی دعا پڑھ کر اور اس کے ترجمے کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا, پھر ہم سوال جواب کی نشست آگے بڑھائیں گے. تو سورہ فرقان کی یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 74 74, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار, ہم کو ٹھنڈک پہنچا, ہم کو نصیب کر آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں میں سے, اور ہم کو متقیوں میں سب سے آگے کر دے کہ لوگ ہماری اتباع کریں نیک کاموں میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.